हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा बाबरकत खूबसूरत नाम में आपका होस्ट, आपका भाई, आपका खादम हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आज़ाद बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ पेश करता है। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसकी मेहरबानियों के लिए, उसके फजल, उसके तरस के लिए। वो खुदा जो हमारा खालिक और मालिक है, हम उसकी सारी नेमतों, बरकतों, बख्शों के लिए उसका शुक्र अदा करते हैं। आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज खुदावंद के खूबसूरत पाक नाम में करते हैं। मैं आपके लिए खुदावंद के खूबसूरत पाक कलाम में से तिलावत करूंगा। ज़बूर 84 उसकी पहली 7 आयत। In the beginning of our Bible study, I'm going to read Psalm 84 verse 1 to 7. आए लिश्तों के खुदावन, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। मेरी जान खुदावन की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदाज हो चली। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। आए लिश्तों के खुदावन, आए मेरे बादशाह और मेरे खुदा। तेरे मज़मों के पास गोरिया ने अपना आशियाना और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बना लिया, जहां हम अपने बच्चों को रखे। मुबारक है वो जो तेरे नाम तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। मुबारक के बाद जिसकी कुव्वत तुझसे है, जिसके दिल में सयून की शाहराहें हैं। वो वादी बुका से गुजरकर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं, बल्कि पहली बारिश से बरतों से मामूर कर देती है। वो ताकत पर ताकत पाते हैं, उनमें से हर एक सयून में खुदा के हुजूर हाजिर होता है। आइए हम दुआ मांगे। लश्करों के खुदावंद, बहरबार के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू सादिकुल कौल है, तू बहरबार का खालिक और मालिक है। हम तेरी पाकीज़गी के लिए, तेरे जाहो जलाल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे सुंदर कदमों में आते हैं। खुदावन, तू जो हमारे होंठों का फल पसंद करता है, खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन तू हलीम और फरोतन है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये सिखाया कि हम इस ज़मीन पर हलीमी और फरोतनी से चलें। खुदावन तू जो कदूस और पाक है, यहूदा का बब्बर है, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे साथ है। आए रूह अक़दस, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें सिखाता है, तुम्हारे ज़हनों को, अक़लों को रोशन करता है। आए कदूस पाक खुदा, हम दुआ करते हैं कि आज के सारे प्रोग्राम को तो अपने हाथों में ले, और जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं, तो उन सबको बड़ी बरकत देना। इस पूरे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं, तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं। तेरे पाक रूह की मामूली चाहते इस पूरे प्रेमिसेस को तेरे कब्जा में देते हैं, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। मैं ज़रा अपने उन बहनों भाइयों को भी साथ ले लूँ जो कि हमारे साथ फेसबुक पर इस वक्त शामिल हैं, ताकि हम उनके साथ भी इस प्रोग्राम को मिलकर कर सकें। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आपके प्यार के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। और जब मैं देखता हूँ कि किस तरीके से लोग जो हैं वो दिलचस्पी के साथ प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं और प्रोग्राम को देखते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। कल जैसा कि हम बात कर रहे थे, जो एक सच्चाई है, एक हकीकत है मौत के बारे में, तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आपकी फीडबैक के लिए और इस सारे बाइबल स्टडी के अच्छे रिस्पॉन्स के लिए। आज मैं थोड़ा सा इसको एक और सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, और I believe it would be very, very encouraging for all of you, because when I was talking about the subject of death, so create a lot of concern, because some people they were so encouraged by that teaching, that because Jesus gave us a victory over death, और खुदावन ने हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया है
and we are not afraid from that. जबकि ये दुनिया का एक बहुत बड़ा अलमिया है, दुनिया जो है इससे खौफजदा है, तो लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा हमें हिम्मत और ताकत बख्शता है। इससे पहले कि मैं आज के मजमून की जानिब बढ़ूँ, मैं थोड़ा सा बाइबल टीवी के हवाले से जैसे कि हस्ब दस्तूर बताया करता हूँ, सिर्फ उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो कि आज पहली दफ़ा हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आज हम जूम पर इस प्रोग्राम को नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेशन होते, ऑलरेडी जो कैमराज हैं दूसरे स्टूडियो के और जो जूम का कैमरा होता है उनमें कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो आई बिलीव कि आप इसको बाद में आप इसको देख पाएंगे, उस पर यूट्यूब पे भी इसकी रिकॉर्डिंग और फेसबुक पर भी लाइव जो है जा रहा है, और बाइबल टीवी ग्लोबल पर भी इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मौजूद होगी। तो बाइबल टीवी ग्लोबल जो है ये आपको इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है, इसके अलावा ये आपको इस पे एप्पल टीवी पे और अमेज़ॉन पे फायर स्टिक जो है उस पे है, जादू बॉक्स पे 24/7 लाइव ब्रॉडकास्ट होती है, और फ्री ऐप अवेलेबल है जी आपके लिए एंड्रॉयड पे और एप्पल टीवी पे। तो ये नए आने वालों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन थी, और अगर आप इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, आप हिस्सा लेना चाहते हैं, यू आर वेलकम टू गिव मी अ कॉल एंड माई नंबर इज़ 07718992824। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन आप कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि लेट मी गिव बाइबल स्टडी फर्स्ट। और जैसे कल भी कॉल ज़रा बीच में आ रही थी, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ बाइबल स्टडी के दरमियान जब मैं कलाम पेश कर रहा हूँ तो उस वक्त कॉल ना करें, क्योंकि जब आप प्रोग्राम देख रहे होते तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि अच्छा ये भी ये कलाम पेश किया जा रहा है। तो जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होता है मैं थोड़ा सा स्पेस उसमें रखता हूँ ताकि आप उसमें आप कॉल कर सकें। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं कि आप मुझे फेसबुक पे आप मैसेज कर दें, अगर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे उस पर मैसेज कर दें। मैं कोशिश करूंगा कि प्रोग्राम के दौरान भी आपका जो सवाल है उसको ले सकूं, और फिर यह है कि प्रोग्राम के बाद भी मैं उस क्वेश्चन को मैं देख सकता हूं और मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। 24/7 हमारी प्रेयर लाइन है जी, उस पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है भेज सकते हैं। इफ देयर इज एनी इशू, एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, यू आर वेलकम टू गिव मी अ कॉल एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू प्रे फॉर यू। देयर इज अ नंबर ऑन द स्क्रीन ऑन द बाइबल टीवी ग्लोबल एंड द नंबर इज सेम 07718992824 and you can send me an email nsamuel21@yahoo.com। तो ये मेरे ईमेल है, आप इसमें मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर आपसे करूंगा कि जब आप YouTube पे जाते हैं तो अगर आप मेहरबानी करके उसको चैनल को सब्सक्राइब करें तो ये हमारे लिए बड़ी मदद होगी और मैं आपका बेहद मशकूर हूँगा। तो आइए हम बढ़ते हैं जी अपने आज के मजमून की जानिब, और जो थीम है आज का वो हम देख रहे हैं कि वो है कि हाउ वी कैन हैंडल द क्राइसिस जो हैं हमारी ज़िंदगी में जब आते हैं तो हमने उनको कैसे हैंडल करना है। और मैं जब इस इमेज को देख रहा था कि somebody is walking on the street and there's a thunder and storm and he is carrying his umbrella, or under that umbrella the gentleman is look like a businessman, but he's moving in these crises. He's not thinking about the wind and the thunder and the storm, but he is moving. So I think the first thing we need to learn through this image that we need to move. Stillness is not good in life. और मैं ज़ाती तौर पर मैं तो जो है जमूद को साकन होना लाइफ में उसको मैं पसंद नहीं करता, और ज़िंदगी जो है वो चलती रहनी चाहिए। और जब ज़िंदगी में जमूद आ जाता है, जब स्टिलनेस आ जाती है तो फिर वो ठीक नहीं होता, इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। जब इंसान कोई डिग्री हासिल कर लेता है, कोई क्वालिफिकेशन हासिल कर लेता है तो सोचा कि जी मैं बहुत बड़ी बिग गन बन गया हूँ, तो वो उसकी मौत होती है। तो जिंदगी में ठहराव जो है, स्टिलनेस जो है, काम डाउन होना अच्छी बात है, लेकिन स्टिलनेस इज समथिंग जब आप रुक जाते हैं, और रुकना जो है ये जिंदगी में अच्छा नहीं है। वी नीड टू मूव, हमें चलते रहना है, और जिंदगी जो है वो चलते रहने का नाम है। जो रुक गया वो मर गया, और हमें जिंदगी को इसी तरीके से लेना है कि वी आर इन ए जर्नी। जब आप कहीं ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, तो ज़्यादा अरसा फिर एंजॉय नहीं कर पाते।
تو موو کرتے رہیں, چلتے رہیں, بڑھتے رہیں, اسی کا نام زندگی ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ وی کین موو فردر, ہاؤ وی کین کیری آور لائف ان آل دیز کرائسز. اور کرائسس جو ہیں وہ مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں. اور جب میں اس بات پر غور کر رہا تھا, سو دس ورلڈ از ود فل آف کرائسز, جس میں فائنینشیل کرائسس بھی ہیں, جن میں آپ کے ہیلتھ کرائسس ہیں, جن میں پولیٹیکل کرائسس ہیں. سو آل سارٹ آف دا کرائسس ہے نا. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی یہ سیکٹر جو ہے, یہ فیز جو ہے اس میں سکون ہے. زندگی جو ہے اس میں تمام طرح کے جو مسائل اور مشکلات جو ہیں, اور ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ دس از اے پارٹ آف اوور جرنی, ہے نا. یہ ہماری زندگی کا یہ ایک حصہ ہے کرائسس جو ہیں. جیسے کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہ ضروری ہے کہ آپ کی زندگی میں سب کچھ اچھا ہی نہیں ہوتا, کبھی نہ کبھی اس کے میں کچھ غلط بھی آ جاتا ہے. اٹس جسٹ لائک ہرڈلز ریس, یو نو. جب ایک کھلاڑی جو ہے وہ دوڑ رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک ہرڈلز آ جاتے ہیں, پھر ان کو جمپ کرتا ہے, پھر آگے بڑھتا ہے. تو لائف جو ہے وہ چلتی رہتی ہے, وہ اپنے دوڑ جو ہے اس کو دوڑتا رہتا ہے. لیکن اگر وہ رک جائے, اس ہرڈلز کو وہ جمپ نہ کر سکے, تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو when I was athlete in my college, اور جب میں نے ہرڈل ریس کو سیکھا تو شروع میں تو ایک دو بار گرا بھی بڑے برے طریقے سے, اور لیکن جو ہمارا فزیکل انسٹرکٹر تھا, ہی واز ایکس آرمی پرسن, تو ہم اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے. ان دنوں میں بڑا ایک کریز تھا کہ اچھا جی اپنی جو ہیلتھ کانشیس بہت ہوتے تھے, تو وہ بڑا ہمیں اس بارے میں گائیڈ کرتے تھے. اور ہمیشہ وہ یہ انکریج کرتے تھے کہ یار کوئی بات نہیں, گر گئے تو کوئی بات نہیں. اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ گرتے ہیں شاہ سوار میدان کارزار میں, کہ جو جنگ میں لڑنے والے سپاہی ہوتے ہیں وہی میدان میں گرتے ہیں. جس نے جانے نہیں میدان میں, جس نے جنگ نہیں کرنی, اس نے گرنا کیا ہے اور اٹھنا کیا ہے. تو دس از اے پارٹ آف آور لائف. سو ڈونٹ نیور ایور افریڈ فرام دا کرائسس. جب بھی زندگی میں کسی طرح کی بھی آپ کی مشکل آتی ہے تو ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے. اینڈ وین وی لک اراؤنڈ ان دس ورلڈ, سو not even a single corner of this world is peaceful. اس دنیا میں ہر طرف ہمیں مسئلے مسائل جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. تو آئیے ذرا تھوڑا سا خداوند کے پاک کلام کی تلاوت کی جانب بڑھتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ایلڈر عقیل صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں, تو میں چاہوں گا کہ خداوند کے پاک کلام کی تلاوت فرمائیے. اور آج کا جو ورد ہے ہمارے لیے وہ ہے یوحنا اس کا 12 باب, اس کی 31 آیت سے لے کر 33 آیت تک. John chapter 12 verse 31 to 33. The Gospel of John chapter 12 verse 31 to 33. جی خدا ان کا پاک کلام سنیں گے اور ایلڈر عقیل صاحب اس ورد کو ہمارے لیے تلاوت کریں گے. یوحنا 12 باب 31 سے 33 آیات. خداوند کے پاک کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے: اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے, اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا, اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا. اس نے اس بات سے اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں. تھینک یو. خدا یسوع مسیح نے اپنی موت کے بارے میں پریڈکٹ کیا کہ وہ کس طرح سے مصلوب ہوں گے, اور یہ بڑا ہی خوبصورت حوالہ ہے جہاں پر خدا ان کے جو شاگرد تھے وہ پریشان تھے, خدا ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ کس طرح کی موت جو ہے انہوں نے منی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. خدا ان کی قربانی کو بھی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. اس سے پہلے کہ میں تھوڑا سا خدا یسوع مسیح کے اس سارے جو آیات جو بھی ہم نے تلاوت فرمائی اس کے بارے میں سوچیں, میں اس لفظ جو کرائسس, عام طور پر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جی میں کرائسس میں ہوں, یا فلاں شخص جو کرائسس میں ہے, فلاں ملک جو ہے وہ کرائسس میں ہے, فلاں بزنس جو ہے وہ کرائسس میں ہے. تو ہم یہ لفظ جو ہے وہ بہت دفعہ استعمال کرتے ہیں. میرا لفظوں سے کھیلنے کا ایک بڑا شوق ہے. کئیوں کو جو ہے نا وہ یہ ان کی یہ ہابی ہوتی ہے, اور اٹس اے کائنڈ آف مائی ہابی کہ میں الفاظ کی جو ایٹمالوجی ہے, جو ان کی روٹ ہوتی ہیں, جڑ جو ہوتی ہے, میرا بڑا شوق ہوتا ہے کہ ان کو ڈھونڈا جائے. فار دیٹ سیک آئی ایم یوزنگ بائبل ڈکشنری اور جو دوسری ڈکشنریز ہیں
اور ان کو خاص طور پر جو گریک لیکسیکن جو اس کو میں کرتا ہوں، اور اس طرح کی جو ہیبریو کی جو ڈکشنریز ہیں. تو جب میں نے اس لفظ کو دیکھا کرائسس، تو جو یونانی زبان میں جو یہ لفظ آیا ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ سی سے نہیں بلکہ کے سے شروع ہوتا ہے، کرائسس، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ عدالت ہے، ججمنٹ ہے. سو جب ہم کسی بھی کرائسس میں سے گزرے ہوتے ہیں، تو میں نے جب اس کو دیکھا تو اٹس اے کائنڈ آف ٹیسٹ، ایک ججمنٹ ہوتی ہے. ججمنٹ دیکھیں کسی کو، ایک ہوتا ہے کہ جب آپ جج جو ججمنٹ پاس کرتا ہے، سینٹینس جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو سینٹینس ہوگی، اس کو ججمنٹ پاس کر دی جج نے. تو ججمنٹ کو اگر ہم اور اس لفظ کو ذرا گہرے طور سے دیکھیں تو یہ کسی چیز کو، ماحول کو پرکھنا ہوتا ہے کسی چیز کو، ہے نا، کہ جی میری یہ ججمنٹ ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں، میری یہ آبزرویشن، آپ اس کو اور زیادہ اگر اس کو ایکسپینڈ کریں تو ججمنٹ کیا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو جج کرتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں، اس کو ٹٹولتے ہیں، تو پھر اس پہ آپ سینٹینس دیتے ہیں، اس پہ اپنے کومنٹس دیتے ہیں، اپنا فیصلہ دیتے ہیں. تو جج کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جج ہے، وہ جج کرتا ہے، وہ آبزرو کرتا ہے، وہ کھوتا ہے، وہ اس میں سے نکالتا ہے چیز کو. کہ جب دو جو سولیسٹر ہوتے ہیں وہ کیس کو فائٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو جج جو ہوتا ہے وہ اس کو پھر دیکھتا ہے، پرکھتا ہے. خوبصورت جو لفظ اس کو میں اسے کہوں کہ پرکھنا. تو جو کرائسس ہیں، اس کو جب ہم اسپرچل سینس میں لیں گے تو یہ ایسے ہی ہے کہ یہ کسی شخص کو جج کرنا، اس کو ٹیسٹ کرنا. اور ان کرائسس میں ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم جب ان سچویشن میں ہوتے ہیں، کسی مشکل میں ہوتے ہیں، تو جب کرائسس ہوتے ہیں تو زندگی جو ہے وہ اپسیٹ ہو جاتی ہے. جو بیلنس ہے زندگی کا وہ ان بیلنس ہو جاتا ہے نا، اور جو توازن نہیں رہتا زندگی میں. اور جو رزلٹ ہے کرائسس کے، اس میں کیا ہے کہ ہم ایموشنلی اور اسپرچولی جو ہے وہ ان بیلنس ہو جاتے ہیں. روحانی طور پر، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر ہم غیر متوازن ہو جاتے ہیں، ان بیلنس ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کا ایک چھوٹا سا ہم دیکھیں گے کہ رزلٹ جو ہے کہ جب کرائسس لائف میں آتے ہیں تو کس طریقے سے ہم ان بیلنس ہو جاتے ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے ان بیلنس ہوتے ہیں کہ گر ہی جاتے ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں کرائسس میں سوئسائڈ کر لیتے ہیں، اسکیپ کر لیتے ہیں، کنارہ کش ہو جاتے ہیں، آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بڑا فرم رہتے ہیں اس میں، کرائسس میں، اور وہ سٹینڈ لیے رہتے ہیں. جب میں اس بات کو سوچ رہا تھا اور میرے ذہن میں لیڈرشپ کی بات آ رہی تھی، بیکاز دیٹس مائی پروفائل، امپاورمنٹ اینڈ لیڈرشپ ٹریننگ، اور یہ تو پرسنل ڈیولپمنٹ جو ہے. تو میں جب اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ لیڈر کون ہوتا ہے، کون شخص جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے، اور وہ لیڈر کیسے بنتا ہے. ہر کوئی لیڈر نہیں ہوتا. لیڈر عزیزوں وہ بنتا ہے جو کہ کرائسس میں فرم رہتا ہے. ہر کوئی لیڈر نہیں بنتا. جو آرمی کے جو جنرلز ہوتے ہیں یا پولیٹیکل جو لیڈرز ہوتے ہیں، whether they are prime minister or president or the king, because they are leading the people, you know, and in all sort of the crisis, if they are not balanced, you know, اگر وہ ہار جائیں، اگر وہ ہمت ہار جائیں تو وہ پھر لیڈر نہیں ہو سکتے. لیڈ وہی کرتا ہے جو دوسروں کو موٹیویٹ کرتا ہے، دوسروں کو امپاور کرتا ہے، اور دوسروں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. تو کرائسس میں اگر آپ مضبوط ہوئیں گے، اگر آپ فرم ہوئیں گے، then you will be the leader. آپ اپنے گروپ کے، آپ شاید اگر چرچ میں ہیں، اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں ہیں، کسی ملک میں ہیں، wherever you are, if you are firm in crisis, if you are good in that judgment، پھر میں لفظ کی طرف آ رہا ہوں کرائسس میں، تو اگر آپ ان مشکلات میں، if you are in the health sector or if you are in the police or in the army، تو جہاں پر آپ ان کرائسس میں آپ فرم ہوئیں گے، مضبوط ہوئیں گے، اور دوسروں کو مضبوط کرنے کے قابل ہوئیں گے. ہیرو وہی ہوتے ہیں، ایسے نہیں کوئی ہیرو بن جاتا. ہیرو وہ ہوتا ہے، یا لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو ان کی مشکل میں ان کو حوصلہ دیتا ہے، ان کو مضبوط کرتا ہے، ان کی ہمت بندھاتا ہے، تو وہ لیڈر بن جاتا ہے. لوگ اس کہتے ہیں یہ لیڈر ہے، یہ ہیرو ہے. سو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو اوریجنل جو کرائسس تھے دنیا میں، وہ کیسے شروع ہوئے، مصیبت کیسے دنیا میں آئی، اور اس کی جو ببلیکل جو ایک سگنیفیکینس ہے، یا اس کا جو اصل جس کی وجہ دیکھتے ہیں کہ اوریجنل جو کرائسس تھے بنیادی طور پر وہ آدم اول
یعنی آدم اور حوا کی وجہ سے اس دنیا میں آئے، اور جو نافرمانی کا گناہ تھا اس کی وجہ سے اس دنیا میں کرائسس میں دنیا جو ہے چلی گئی۔ اور اگر ہم خدا کے پاک کلام کو دیکھیں تو کرائسس کیا ہے کہ خداوند نے جو ان کو پنشمنٹ دی، اگر ہم اس کو ذرا دیکھیں جلدی سے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ جو بنیادی باتیں ہیں، یہ جو حقائق ہیں ان سے آپ واقف ہیں، لیکن جسٹ فار دا سیک آف نان کرسچن جو اس بات کو نہیں جانتے، میں ان کے لیے ان باتوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اینڈ آئی ہوپ دا کرسچن دے ول بیئر ود می، بیکاز یار یہ تو بھائی صاحب کیا یہ بنیادی باتیں بچوں والی سکھا رہے ہیں، لیکن شاید آپ ابھی سخت غذا کھانا شروع ہو گئے ہیں، آپ کو دودھ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ جن کو بھی دودھ کی ضرورت ہے اور ان کو سخت غذا کی نہیں ہے بھی ضرورت۔ تو جب آدم اور حوا نے نافرمانی کی، ان دا بک آف جینیسس چیپٹر 3 ہم اس کو دیکھیں گے، تو یہاں پر خداوند نے جو کرائسس جو ہیں ان کا جو ذکر آیا ہے، 14ویں آیت کو دیکھیں۔ خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دستی جانوروں میں ملعون ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا، اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان ڈاور ڈالوں گا۔ اینیمیٹی، دشمنی شروع ہو گئی جی، ٹھیک ہے جی۔ سانپ کو کہا بھی لے بھائی تیرے ساتھ اب جنگ شروع ہو گئی ہے، اور جنگ کس کی ہے کہ جس کو تو نے گرایا ہے، جس سے تو نے نافرمانی کروائی ہے، اب جنگ تیری اس کے ساتھ ہے۔ I will empower him، میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کی طرف ہوں، because he is my creation، he is carrying my image، so let's see کہ اب کیا ہوگا آگے چل کر۔ اور اسے کہتا، پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنیں گے، تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور تجھ پر حکومت کرے گا۔ لیں جی، یہ بھی ایک کرائسس ہے۔ اور پھر تیسرا جو ہے، اور آدم نے اسے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اب عمر بھر اپنی پھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ تینوں ہی جی، تینوں کو سزا، جس سے بہکایا اس کو بھی اور جو بہکے ان کو بھی، اور بلیم وہ خدا کو نہیں کر سکتے، بیکاز خدا نے پہلے سے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ تم باغ خیرت کا پھل کھا سکتے ہو، لیکن نیک و بد کی پہچان کے کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ یہ پیدائش 2 باب اس کی 17 آیت کو میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے۔ تو ججمنٹ دے دی خدا نے، کاشتی شروع ہو گئے کہ لے جی، سانپ تو خاک چاٹے گا، عورت تو در سے بچے جنیں گی، اور تیری رغبت اپنے شوہر کی جانب ہوگی، اور مرد کو یہ کہا کہ تو محنت میں مشقت کرے گا اور تو خاک میں جائے گا۔ یہ، اور پھر اس کے بعد اس نے ان کو وہاں سے نکال دیا، سیپریشن ہوگی، جدائی ہوگی۔ تو یہ کرائسس دنیا میں اس طریقے سے جو ہے وہ شروع ہوئے انسان کی نافرمانی کے سبب سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کرائسس جو ہے وہ کیسے کیسے اس کی، میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ اس میں معاشی حالات بھی ہیں، اس میں روحانی حالات بھی ہیں، all sort of the crisis۔ تو پریزنٹ جو ورلڈ کی جو سچویشن ہے، ان تمام کرائسس میں، ان تمام حالات میں جب ہم اس پر نظر کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشن کیا ہے ان کرائسس کا، لوگ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، میں اور آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں ان تمام طرح کی ٹریبولیشن میں، ان تمام طرح کے ٹرائلز میں۔ پیپل آر ہیلپ لیس اینڈ ہوپ لیس۔ I'm talking about 7.5, more than 7.5 billion people in this world. Not all the people, they are very optimistic and they are very strong. Some people, they are so depressed, they are so lonely, and they feel so bad, about all these things. Nowadays, when we are going through this difficult situation, جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موذی مرض جو ہے، وبا جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، and if you look around, scientists, political leaders, religious leaders, all sort of the people, they are so helpless. They're looking for someone. روزانہ اس پہ آپ پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ جی کہاں سے جو ہے وہ جو اس کا جو علاج ہے وہ کہاں سے آئے گا، اور اس وائرس کا علاج جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں سائنٹسٹ کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کب وہ اس کا حل جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں۔
تو دنیا جو ہے وہ اس وقت جس کو اردو میں بڑا خوبصورت لفظ ہے قنوتی، جو ایک پیسمسٹک جو انگلش میں کو کہتے ہیں کہ بالکل ایک مایوسی کا شکار ہو چکی ہے. میں نے 2 لفظ اردو کے استعمال کیے، اور مایوس ہو چکی ہے کہ یار کچھ نہیں ہے جی، بس پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. اور جب بھی لوگ مجھے بس جی پاسا لگتا ہے دنیا کا اینڈ ہو جانا ہے، یہ لفظ سننے کو ملتے ہیں. اب بس یہ خدا جو ہے نا وہ ناراض ہے، اور بس یہ دنیا جو ہے ختم ہو جانی ہے. تو یہ ایک ریئیکشن ہے ان کرائسس میں. اچھا، اس کے ساتھ اس ایک وبا کے ساتھ آپ دیکھیں اور کتنے اس کے ساتھ جو کرائسس ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو یہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو میرا جو پوائنٹ ہے اس شارٹ جو آج کا جو پیغام ہے، ہاؤ ٹو ڈیل ود دیز کرائسس، کیسے ہم اس کا حل کر سکتے ہیں، کیا سلوشن ہے. کیونکہ لوگ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈائگنوز کر لینا تو بڑی اچھی بات ہے، بھائی صاحب آپ کیا کوئی نئی بات بتا رہے ہیں، سب کچھ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ارد گرد ہو رہا ہے، تو آپ نے اس میں کون سی بڑی کوئی بات کر دی ہے کہ یہ کرائسس ہیں اور کس وجہ سے آئے ہیں. ہمیں کوئی اس کا حل بتائیں، اس کا حل کیا ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہیں وہ جب اس بات کو کرتے ہیں کہ جی دیکھیں جی یہ فلاں جو بیماری ہے، لیکن اس کا جو حل جو ہے وہ کیا ہے، اور اس بیماری کا جو کیسے سے جان جو ہے وہ چھوٹ سکتی ہے. تو جیسے میں نے یہ بتایا کہ جو انسان جو ہے، دیکھیں انسان کے اندر 2 چیزیں ہیں، منفی اور مثبت، پازیٹیو اور نیگیٹو. اگر آپ پازیٹیو ہوئیں گے you will move further. If you will be negative, you will be backslider. آپ پیچھے ہو جائیں گے. So that's entirely up to you کہ آپ کیسے سوچتے ہیں. آپ مثبت سوچ کے حامی ہیں یا منفی سوچ رکھتے ہیں. آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے that is very very important کہ آپ اس کو کیسے ان باتوں کو لیتے ہیں، آپ کیسے سوچتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو اس میں اس چیز کو کہ خدا کا جو مقصد ہے، پلان ہے، جو پرپز ہے ان دیز کرائسز، فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو ڈسکور دیٹ واٹ از گاڈس پلان، واٹ از ہز پرپز. خداوند کا کیا منصوبہ ہے. دیکھیں شیطان جو ہے وہ گرانے کی کوشش کر رہا ہے، اور خداوند جو ہے دوسری طرف وہ ان تمام مسائل میں، مشکلات میں اس کا آپ کے لیے کیا پلان ہے، کیا منصوبہ ہے، واٹ از ہز پلان. اور خدا کا جو منصوبہ ہے، خدا کا جو پلان ہے، سمپل از دس، ہی وانٹ اسپرچل گروتھ. خداوند جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ روحانی طور پر بڑھیں اور ترقی کریں. خداوند یہ نہیں چاہتا کہ آپ بیک سلائڈر ہو جائیں، آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، آپ منفی سوچ رکھتے ہوئے آپ خدا سے دور ہو جائیں. خداوند ہرگز یہ نہیں چاہتا، بلکہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں، آپ ترقی کریں، روحانی طور پر آپ بڑھتے جائیں اور ترقی کرتے جائیں. اور ان کرائسس میں فیتھ از ویری امپورٹنٹ. آپ کا جو ایمان ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. اور متی کے انجیلی بیان میں خدا نے کہا کہ اگر تمہارا ایمان جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، اور آپ اس پہاڑ سے کہو گے کہ اکھڑ کر اس سمندر میں جا پڑ، تو جا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو آپ کا جو فیتھ ہے، رائی، میں جب گیا یروشلم تو میں لے کر آیا اسپیشلی وہ بوٹل میں، اور چھوٹے چھوٹے بیج ہیں وہ، اور وہ جب اگتا ہے بہت بڑا درخت بن جاتا ہے. تو خداوند نے کہا کہ اگر آپ کا جو رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے نا وہ آپ کا ایمان ہوگا، تو آپ اس پہاڑ کو کہیں گے تو اکھڑ جائے گا اپنی جگہ سے اور سمندر میں جا پڑے گا. تو یہ جو کرائسس ہے، جو مشکلات ہے، اگر آپ کا ایمان ہے تو پھر تو آپ اس میں سے گزر جائیں گے، پھر تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کا ایمان نہیں ہے then there will be a problem. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک قصہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. ایک شخص ہے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اور وہ عبادت خانے میں تھا، اور فقیر فریسی بھی وہاں پر موجود تھے، سبت کا دن تھا. اور خدا یسوع مسیح جب اس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں اب یہ کیا کرتا ہے. فقیر فریسی یہ سوچنے لگے. تو خداوند نے اس کو کہا کہ تو اپنا ہاتھ بڑھا. اب اس کا ہاتھ جو تھا وہ سوکھا ہوا تھا نا، اور خداوند نے جب کہا کہ تو ہاتھ بڑھا، تو اس نے لکھا کہ اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس نے شفا پائی. اب اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا، شفا کا کام جو اس کے دماغ میں شروع ہو گیا. ایکچولی جو ہیلنگ تھی وہ اس کے برین کی ہوئی، اس کے دماغ کی ہوئی. دین اس کے دماغ نے حکم کیا کہ جا اپنا ہاتھ بڑھا، اس نے بڑھا دیا. اگر اس کا دماغ اس کو کہتا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے،
کہاں تیرا ہاتھ ٹھیک ہونے والا ہے, سوکھا ہوا ہے, تو نہیں ہونا تھا. وہ عورت جو کہ 12 برس سے بیمار تھی, جس کا خون جاری تھا, اور کلام میں یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے جی میں یہ کہتی تھی کہ اگر میں اس کی پوشاک کا پلہ چھو لوں گی, کنارہ چھو لوں گی, تو میں شفا پاؤں گی. تو ہیلنگ کا کام کہاں شروع ہوا؟ دماغ میں. تو اگر آپ ان کرائسس میں اپنے دماغ کو ٹھیک رکھتے ہیں, اگر آپ کا ذہن ٹھیک رہتا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا ذہن ٹھیک نہیں ہے, اگر آپ منفی سوچ رکھ رہے ہیں, آپ کی سوچ مثبت نہیں ہے, آپ پازیٹیو نہیں سوچ رہے, نیگیٹو سوچ رہے ہیں, تو عزیزو آپ کبھی بھی ان مشکلات میں سے نہیں نکل پائیں گے. اور جیسے کہ میں لیڈرشپ کی بات کی, مے بی یو آر لیڈر ان یور ہوم, مے بی یو آر لیڈر ان یور چرچ, مے بی یو آر لیڈر ان یور آرگنائزیشن, ویئر ایور یو آر, ٹرائی ٹو بی پازیٹیو. ان دنوں میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب یہ کورونا وائرس کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے دعا کی خداوند سے کہ خداوند ہاؤ وی کین سروائیو ان دیٹ, بیکاز میں نے فیل کیا کہ یہ پرولونگ کرے گا, یہ اتنی جلدی یہ سارا کچھ حل ہونے والا نہیں ہے. دا وے دے ٹک دا ایکشن, یو نو, جب لاک ڈاؤن ہوا اور ساری چیزیں, تو میں نے بیکاز آئی بین ان آرمی فار لانگ ٹائم, اور مجھے کچھ اس کا آئیڈیا تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے. تو اس میں نے ری ڈیزائن کیا سارے سسٹم کو کہ کیسے میں نے لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے, کیسے میں نے اس کام کو جاری ساری رکھنا ہے. اینڈ بائی دا گریس آف گاڈ, آج ہی میں ایلڈر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ وی آر سو بیزی, بیکاز ہم وہ چیریٹی کا کام بھی کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا, فون کالز آ رہی ہیں, اور وی نیڈ ٹو آرگنائز آل دیز تھنگ. اچھا بھی پیکنگ کیسے کرنی ہے, پیسے کیسے وہاں پہ بھیجنے ہیں, on accountability or all these things, you know, I'm trying to connect with the people. Then I need to prepare myself, I need to equip myself for the Bible study. اس کے لیے مجھے دعا کی ضرورت ہوتی ہے, اسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے, مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے, اور اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہوتا ہے نا. اور پھر یہاں پر آ کر تو فزیکلی اور ایموشنلی, اسپرچولی I need to keep myself very strong کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے, کلام آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. تو in all these things you have to be very strong, you have to be very positive, اور کبھی بھی آپ نیگیٹو نہ ہو کہ جی بس دنیا ختم ہو رہی ہے. بھئی دنیا خدا کی ہے, اگر ختم بھی ہو جائے گی تو پھر اس میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. اگر خدا کا یہی منصوبہ ہے تو پھر اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے. دنیا تو ختم ہونی ہے, آج نہیں ہوئے گی, 100 سال بعد ہو جائے گی, 10 سال بعد ہو جائے گی, گاڈ نوز, میں تو نہیں جانتا. لیکن میں پہلے ہی سوچ کے بیٹھ جاؤں کہ وہ لو جی دنیا ختم ہو گئی ہے. ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص جو تھا وہ شور مچاتا ہوا جا رہا تھا کہ جی بند ٹوٹ گیا, اور جو ڈیم ہے اس کا پانی جو ہے وہ آ رہا ہے گاؤں کی طرف. تو سارے لوگ جو ہے وہ بھاگنا شروع ہو گئے اور بھاگے جا رہے تھے اپنا سامان اٹھا کے. تو ایک شخص جو کہ بزرگ تھا اور وہاں پر بڑے عرصے سے وہ گاؤں میں رہ رہا تھا, تو اس شخص کو بلایا, کہتے ادھر آ یار بات سن, یہ تو کیا شور کر رہا ہے. کہتا ہے جی وہ ڈیم ٹوٹ گیا اور پانی جو ہے وہ. کہتا ہے بھائی کون سا ڈیم؟ کہتا ہے اس گاؤں کے چوگرد تو میلوں میل کو ڈیم ہے ہی نہیں ہے. تو کہتا ہے جی وہ میں نے نیوز میں دیکھا تو ڈیم ٹوٹ گیا. وہ کہتا ہے بھائی وہ کہیں ٹوٹا ہوگا, اس گاؤں میں تو نہیں ٹوٹا. تو لوگ بھی بیوقوفوں کی طرح سامان لے کے بھاگنا شروع ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہونا ہے تو ٹرائی ٹو بی ریئلسٹک. اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ جیسے خداوند کی مرضی ہے ویسے ہونا ہے. تو آپ اس میں اگر پریشان ہوئیں گے, دوسروں کو پریشان کریں گے, تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے ٹرائی ٹو بی فرم, اور اپنا دماغ جو ہے اس کو ہمیں ٹھیک رکھنا ہے, اور ہم کیسے اس کو ان کرائسس کو رسپونڈ کرتے ہیں. آلویز ریممبر دیٹ از دا ٹروتھ, گاڈ از ان کنٹرول, اینڈ آئی لرن دیٹ ان مائی لائف all the time, everywhere, wherever you are, whatever you are doing, keep in your mind, God is in control. Tell your children, tell your friends, tell your relatives, don't be afraid, God is in control. خداوند جو ہے ہر ایک چیز اس کے قبضہ اختیار میں ہے. ہمیں خدا بننے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہمیں لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کی ضرورت ہے, بلکہ لوگوں کو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ in all these tribulation, in all these crises, God has a better plan for you. سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. سب چیزیں مل کر
خدا سے محبت کرنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. اگر کچھ بھی لائف میں اچھا یا برا ہو رہا ہے, یو نیور نو, آپ کو نہیں معلوم کہ اس میں خدا کا کیا منصوبہ ہے, خدا کا کیا پلان ہے. وائی جوزف ایونٹ ان دا پٹ, کیوں اس میں اس کو ڈالا گیا گڑھے میں, کیوں اس کے بھائیوں نے اس کو مارا. وائی ایونٹ ان دا سلیوری, وہ کیوں ایجپٹ میں گیا. دیٹ واز گاڈس پری ڈیسٹینیشن نالج. بڑا خوبصورت ایک لفظ میں نے تھیولوجیکلی بھی جو استعمال کیا ہے, پری ڈیسٹینیشن نالج آف گاڈ, خدا کا علم سابق. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ خدا کو معلوم ہے, پہلے سے وہ جانتے ہیں. اینڈ بینگ اے ہیومن, آئی ڈونٹ ہیو ٹو آرگیو ود گاڈ, اینڈ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو آسک ہم ٹو ٹیل می, گیو می دا میپ, گیو می دا آل ڈیٹیلز. ابراہیم کو اس نے کہا چل نکل اور میں سے, اپنے ناطے داروں کو چھوڑ, اپنے ماں باپ کو چھوڑ, میں تجھے ایک ایسے ملک میں لے کر جاؤں گا, تجھے بہت برکت دوں گا, تیری اولاد کو سر بلند کروں گا, تیری اولاد سمندر کے ریت کے ذروں کی مانند اور آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگی. There was no map, no money, nothing. خداوند اس کو لے گیا. ایمان جو ہے اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے, ابراہیم خط کا مسئلہ میں بتاتا ہے. تو ایمان کے وسیلے وہاں سے نکل گیا. So again I'm saying that your faith is very very vital in your spiritual journey. آپ کا ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر میں ایمان کو جب بات کرتا ہوں تو there are two types of the faith, passive and active, متحرک اور غیر متحرک. آپ کا ایمان کیسا ہے, پیسو ہے یا ایکٹیو ہے؟ ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں, وہ بھی تھر تھراتے اور کانپتے ہیں, اس کو خدا کا قدوس مانتے ہیں. But faith is the key, and the active faith is the key, not the passive faith. کوئی بھی مشکل ہے, اس کی جو کنجی ہے, اس کی جو چابی ہے, اس کی جو کی ہے, all troubles can solve with that key. اس چابی سے, ایمان کی چابی سے آپ کے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. Trust in God and follow His way. خداون کے جو منصوبے ہیں, جب خداون اس کو لے گیا یوسف کو وہاں پر اور مصر میں, تو اس کے بھائی جب وہاں پر کال پڑا اور وہ آئے اور خداون نے ان کی مدد کی یوسف کے ذریعے, کیونکہ وہ مصر میں تھا اور خداون نے ان کو اناج جو ہے وہ مہیا کیا. سو عزیزو, یہ جو تمام چیزیں ہیں, ہمیں امید کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا. اور now is the time, this is the time to live by faith and trust. ابھی وقت ہے کہ ہم ایمان سے اور امید کو تھامے رہیں. ایمان, امید, محبت تینوں دائمی ہے, لیکن اصل ان میں محبت ہے. Of course, faith is also very vital. Your hope is also very important. اور خداون کے پاس آپ کی زندگی کا کنٹرول ہے. خداون کو موقع دیں, اور آپ کا جو ایمان ہے وہ بڑا ہی ضروری ہے. ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو جونا تھا اس کی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ جب وہ گیا تو اس نے نینوا میں توبہ کی منادی کی اور لوگوں نے توبہ کی اور خداون کی طرف پھیرے. ان کا ایمان تھا کہ خداون انہیں معاف کرے گا. تو اس دور میں بھی ہمیں ان تمام باتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کرائسس میں they trust God, they repent from their sin. یہ کام ہے جو کرنے والے ہیں, یہ کام ہے جن کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے کہ اپنے گناہوں سے پھریں, توبہ کریں, خداوند کی طرف مائل ہوں. خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. بچت کے خط میں خداوند یہ فرماتے ہیں. تو this is the plan of God. Look at the cross. جب میں اس بات پہ ڈیووشن کر رہا تھا اور جب میں اس بات کو سوچ رہا تھا کہ واٹس اے گاڈس پلان ان دیز کرائسز, تو جو سب سے جو ضروری بات میرے سامنے آئی وہ خداوند کی صلیب تھی. وائی دس کراس از سو امپورٹنٹ. کیوں یہ صلیب جو ہے یہ گرجا گھر میں ہوتی ہے, کیوں ہم اس کو پہننا پسند کرتے ہیں. یو نو this very deep message in that cross. یہ جو سمبل ہے یہ ایسے نہیں ہے. پاکستان میں میرے سے ایک مسلمان نے ایک کویسچن کیا, کہتا جی یہ آپ جو سلیب پہنتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے. میں نے کہا this sleep, this cross is reminding me the sacrificial love of God. This cross is giving me strength
this cross is giving me courage. This cross is motivating me, encouraging me to forgive other. یہ سلیب جو ہے یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ there is a strength, and that strength was the person who was on the cross. وہ جو کہ سلیب پر تھا اس کے اندر خداوند نے یہ قوت دے دی, طاقت دے دی کہ اس نے سلیب پر ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا, ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کر دی. And that cross is giving us strength through Jesus Christ, that we need to be stronger and stronger and stronger in our all crises. That cross is reminding us that we should have the courage like Jesus Christ. ہمیں یسوع کی طرح کی ہمارے اندر جرأت ہونی چاہیے. He was in the crisis because the judgment was on him. وہ جو عدالت میرے اوپر ہونی تھی, جو آپ کے اوپر ہونی تھی, گناہگار ہم تھے, وہ نہیں تھا. اس کی زبان میں ہرگز چھل نہیں تھا. Isaiah chapter 53. اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. اس نے بڑے برملا سب کے سامنے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. وہ بے عیب برہ ہے جس نے دنیا کے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے. عزیزو, in your crisis, in your troubles, in your trials, in your tribulation, think about his crisis. Think about his trials. اس کے دکھوں کو, اس کی تکالیف کو یاد رکھیں, اس کی strength کو اپنے ذہن میں لائیں. How strong he was. وہ ہمارے لیے ایک لیڈر ہے اور رول ماڈل ہے. In all sort of the crisis, he was so courageous. He was so strong. Or top of that, we need to forgive. ہمیں معاف کرنا ہے. بہت دفعہ ہم جب کرائسس میں ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں. امریکہ چائنا کو بلیم کر رہا ہے, چائنا امریکہ کو بلیم کر رہا ہے, دنیا ڈونلڈ ٹرمپ کو بلیم کر رہی ہے, اور ایک دوسرے کنٹری ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے وائرس آیا ہے, یہ فلاں نے بھیج دیا, جی فلاں کے اس کی وجہ سے آیا ہے. There is no spirit of forgiveness. There is no spirit of peace and reconciliation. We are trying to think about the revenge. ہم اس سے بدلہ لیں گے, اس نے وائرس بھیجا ہے, اس نے یہ کرائسس لایا ہے, وہ پولیٹیکل لیڈر ٹھیک نہیں ہے, اس نے یہ کر دیا ہے, اس نے وہ کر دیا ہے. Try to blame other people. Nobody is taking the responsibility. Where is the spirit of forgiveness? Where is the spirit of reconciliation? Reconcile کریں. And in these crises, خداوند ہمیں یہ سکھا رہے ہیں. We need to forgive one another. We need to be compassionate upon one another. We need to give hope to the world where there is a trouble, where there is a tribulation. And this is our duty in these crises. This is my message. This is my request. We need to look at the world. Those who are in the crisis. Are you willing to forgive one another? Are you ready to encourage other people? Are you ready to have a courage to face the difficulties and crisis? کیا آپ کے اندر یہ طاقت ہے؟ آپ کے اندر یہ جرأت ہے؟ I give salute to all the NHS staff, the police and the army. Those who are carrying the courage and the strength, they stood up. وہ کھڑے ہیں. They are not afraid. ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں ان کی جرأت کے لیے. You know what is the driving force behind that? They are looking upon the compassion of God. Because God is so compassionate upon them. اگر خداوند نے ان کو زندگی دی ہے, صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, they are thinking about their oath. وہ جو عہد انہیں کیا ہے کہ in all sort of the crisis they will take stand. Whether they are army person, either they are police, teachers, nurses, paramedical staff, health worker, fire brigade, all sort of the people, they know that they are committed. ان کی یہ commitment ہے
that they will be firm in all sort of the crises. And we need to be firm. We need to pray for them and we need to pray for one another. Let's pray. آئیے دعا مانگیں. Heavenly Father, loving God, we give you praise that you are faithful God and you are with us in all sort of the crises. Almighty God, we give you thanks for the people, those who are fighting against this cruel coronavirus. Heavenly Father, we know that we are weak human form. We need your strength. We look upon the cross. We can see your courage. We can see your spirit of forgiveness. Give us a wisdom that we may forgive one another. We may love the world where there is a lot of hatred with the great need of reconciliation. Heavenly Father, please bless us and be with us. آپ کا شکر کرتے ہیں, آپ کو دھنیواد کہتے ہیں کیونکہ آپ شکتیمان ہو, آپ قوت والے ہو, آپ طاقت والے ہو. آپ نے ہمیں سکھایا کس طرح مصیبتوں میں مضبوط رہنا ہے. آپ ستائے گئے, آپ کو مصلوب کیا گیا, لیکن آپ مضبوط رہے. پربھو یسوع, ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں, آپ کی تعریف کرتے ہیں, آپ کی ہم مہما کرتے ہیں. آپ کی تعریف ہو. آج کے کلام کے لیے آپ کی شکرگزاری کرتے ہیں. بڑی برکت دیجیے یسوع کے قادر نام میں, آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن, جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور رب خدا مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے. آمین. Thank you. God bless you. Keep watching Bible TV Global. And after a few minutes, I'll be able to give you update about our progress in our charity work. So please keep tuned Bible TV Global اور Facebook پہ ہم اس کو آپ کے لیے جو ساری اپڈیٹ دیں گے. تو ابھی تھوڑی دیر بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے پادری نوبل سیموئل کو. خدا آپ سب کے ساتھ آپ کو برکت دے. خوش رہیے اور خوش رکھیے. گاڈ بلیس یو.